बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जनवरी की 7 तारीख मंगल का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबर इस वक्त यह है कि मुज़ाकरात रुके हुए क्यों हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इन मुज़ाकरात में गए थे तो वो ये कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब की जानिब से एक मैंडेट लेकर आए हैं और हमें ये मुज़ाकरात करने हैं, तेज़ी के साथ करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हमें जनवरी के अख्ताम तक मुज़ाकरात का रिजल्ट भी चाहिए। ये जो मुज़ाकरात के रुकने का मामला है, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और दोनों जानिब से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत से इस सिलसिले में मेरी बात हुई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दरख्वास्त आपसे, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डू लेट अस नो कि क्या चेंजेस होने चाहिए। आपकी कमेंट्स में गो थ्रू करता हूँ, कभी कभी मैं उनमें से कुछ पर रिप्लाई भी करता हूँ। देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाइडर से मेरी बात हुई मुज़ाकरात क्यों रुके हैं इस सवाल पर, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। जैसे सलमान अकरम राजा साहब मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम रुकन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और एक बड़ा ज़बरदस्त कानूनी दिमाग सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और वहाँ पर बात हो रही थी कि मुज़ाकरात कहाँ रुके हुए हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने, जो वो बड़ी शुस्ता और बड़ी महज़्ज़ब बात करते हैं, उन्होंने वही बात की और कहा कि आइन, कानून और शराफत के कुछ तकाजे हैं, उनको पूरा होना चाहिए। ये जो लफ्ज़ शराफत है, ये सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू में बहुत तवातुर से आपको मिलता है। वो कहने लगे शराफत के इन तकाज़ों को पूरा होना चाहिए और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएं और एक ऐसी जगह मुलाकात कराएं कि जहां पर रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त ना हो। ये बहुत अहम है। एक ऐसी जगह मुलाकात कराएं जहां रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब से ऐसे मिलते हैं, और ये मुझे मिलने वालों ने खुद बताया कि सोफ़े हैं अगर दो और इमरान खान साहब एक सोफ़े के आखिरी सीट पर बैठे हुए हैं, तो जो दो सोफ़े मिलते हैं जिस जगह, तो वहाँ दो सोफ़ों की हत्थी मिलने पर जो जगह है ज़रा सी ऊंची होती है, जहाँ हाथ रखा जाता है, आर्म रेस्ट, उस जगह एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। वो पुलिस वाला होता है या नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमें ये भी शक है। वहाँ वो पुलिस वाला बैठा होता है। उनका ये कहना है कि उसके पीछे से या तो इमरान खान साहब की इस तरफ जो बंदा बैठा हुआ है, पीटीआई का लीडर, उससे वो उसकी पीठ के पीछे दोनों करीब जाके बात करते हैं, या उससे कहते हैं भाई पीछे हो, वो पीछे होता है और दोनों आगे जाके एक दूसरे से इस तरह से बात करते हैं। ये तक होता है। पुलिस वाले कमरे में मौजूद होते हैं, उस कमरे में रिकॉर्डिंग होती है, इमरान खान साहब अपनी जमात के लोगों को बताते हैं, और इमरान खान साहब कई दफ़ा जब अपनी जमात के लोगों के साथ खड़े होकर मीडिया से भी इंटरेक्ट कर रहे हों या उन लोगों से अदालत के अंदर बात कर रहे हों जो उनसे मिल रहे हों, तो इमरान खान साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे बताया कि वो जानते बूझते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रिपोर्ट करेंगे, आगे बताएंगे, तो इमरान खान साहब, वो बाकी लोग सरगोशी करें, खान साहब के कान में कुछ बताने की कोशिश करें, लेकिन इमरान खान साहब उनके सामने जानते बूझते बावाज़े बुलंद बात करते हैं, ताकि वो जहां बताना चाहते हैं, उन्होंने कहा इमरान खान साहब इसलिए करते हैं कि जहां वो बताना चाहते हैं वहां बता दें, खान साहब खुद मैसेज वहां तक पहुंच जाए और इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या कहने चाहते हैं, वो पहुंच जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि हमें एक ऐसी जगह बात करनी है इमरान खान साहब से जहां रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त ना हो। यानी आप हमारी मुलाकात जेल के उस कमरे में जहां बग किया गया हो, उस कमरे को वहां मत करवाएं। आप जेल में किसी अफसर के कमरे में मुलाकात ना करवाएं। जेल में एक बड़ी जगह है जहां पर वॉक करते हैं कैदी, आप हमें वहां ले जाएं, किसी लॉन में ले जाएं और हम वहां इमरान खान साहब से बात कर लें। वहाँ पर भी बगिंग हो सकती है लेकिन ख़तरा कम हो जाता है, तो हमें ये मुलाकात करनी है। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब से कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि रिकॉर्ड ना हो, किसी और तक ना पहुँचे, और वहाँ ना पहुँचे जहाँ ये कोशिश की जा रही कि ये बात पहुँचे, जो ये चाहते हैं कि उन तक तमाम मालूमात हों। तो इसलिए जो है हमारी ऐसी मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि ऐसी मुलाकात नहीं होगी इमरान खान साहब से, ऐसी मुशावरत नहीं होगी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये हमारी बुनियादी शर्त है। ये पूछा गया कि ये तो फिर प्री कंडीशन, उन्होंने कहा हाँ ये प्री कंडीशन है। अब ये सलमान अकरम राजा साहब ने साफ तौर पर बता दिया। बात मुआहिदे पर भी हुई
کہ معاہدہ کر لیا جائے, پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہو جائے, اور معاہدے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف یہ دو ڈیمانڈز کہ آپ 9 مئی پہ 26 نومبر پہ کمیشن بنا دیں اور رہا کریں یاسمین راشد صاحبہ کو, اعجاز چودھری صاحب کو, میاں محمود الرشید صاحب کو, عمر سرفراز چیمہ صاحب کو, اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو, دیگر قائدین کو, ان کو رہا کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے سب سے آخر میں رکھیں, جماعت کے رہنما کہتے ہیں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے رکھیں, لیکن رہا کریں ایک تو لوگوں کو, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دو معاملات پر آپ کمیشن بنا دیجیے. پاکستان تحریک انصاف سے حکومت یہ کہنے جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کمیشن بھی بنا دیتے ہیں, آپ کے یہ مطالبات ان پر بات کر لیتے ہیں, لیکن ہم ایک معاہدہ کرنا چاہیں گے آپ سے. معاہدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کے یہ دو مطالبات ان پر پیش رفت کریں گے, پھر ہم آپ کے سامنے مطالبات رکھیں گے, آپ ان پر پیش رفت کیجیے گا. اب حکومت کیا چاہتی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں اسموتھ ورکنگ کرنے دیں, ہمیں اسموتھ حکومت چلانے دیں. یعنی حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ گارنٹی دیں اور ان کی جماعت یہ گارنٹی دے کہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے. یہ اس حکومت کی کوشش ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات ٹھیک ہے, سیدھے ہیں, ہم ایسا کوئی معاہدہ کیوں کریں, اور یہ معاہدہ جو ہے وہ کیوں کرنا چاہتی ہے حکومت کہ ہم حکومت کو چلنے دیں, ہم حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے, ہم نے اپنے مطالبات رکھے, یہ مطالبات تسلیم کریں. مطالبات تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہوگا, وہ بھی سیدھی بات پاکستان تحریک انصاف نے بتا دی ہے. لیکن میری ایک بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے انسائڈر سے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ ملاقات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کروائی جائے, یہ ملاقات ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ کچھ جمعے کے آس پاس ہو جائے گی, نہیں ہوئی, ہفتے کو ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی, پھر اتوار کو کروائی جا سکتی تھی, نہیں ہوئی, پیر کا دن بھی گزر گیا, حکومت یہ مذاکرات کی ملاقات عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کروا رہی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عمران خان سے مشاورت کرنی ہے تو یہ ہمارا حق ہے, حکومت بھی تو مشاورت کرتی ہے. انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی مشاورت کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے, اور میاں نواز شریف سے بھی مشاورت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے, نواز شریف سے, اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ مشاورت کر رہے ہیں, آگے جا کر بتا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, تو ہمیں بھی مشاورت کرنی ہے, ہمیں آگے جا کر عمران خان صاحب کو یہ تمام ڈیولپمنٹس بتانی ہے, اور پھر ان کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان ہدایات کی روشنی میں بات آگے بڑھانی ہے. اس رہنما کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ملاقات کیوں نہیں کروا رہی عمران خان سے. انہوں نے کہا کہ حکومت ملاقات کروانے کی جو ہمیں اجازت دیتی ہے اس کی اوپر سے اجازت لیتی ہے, اوپر سے جو اجازت ہے وہ حکومت کو نہیں مل رہی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا ہے کہ اوپر سے اجازت حکومت کو نہیں مل رہی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی ایک ایسی ملاقات کروائی جائے جو جیل میں کسی اوپن ایریا میں ہو, کسی لان میں ہو, کسی گراؤنڈ میں ہو, اور وہاں کرسیاں ڈال دیں یا ہمیں وہاں واک کرنے دیں اور ہم وہاں بات کر لیں گے. ایسی ملاقات کی اجازت حکومت کو بھی نہیں مل رہی کہ وہ ہمیں اجازت دے دے, کیونکہ وہ لوگ جو حکومت کو اجازت دیں گے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی گفتگو ہو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا ہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی گفتگو ہو جس کا ان کو پتہ نہ ہو. وہ یہ پتہ رکھنا چاہتے ہیں کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے, اس لیے وہ ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے. اور اگر یہ نہیں دی جاتی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پھر ایسی جو مشاورت نہ کرنے کے بعد جا کے کیا بات کریں گے, ہم پھر اس حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے, اور اس کی تمام تر ذمہ داری پھر اس حکومت پر عائد ہوتی ہے. اس وقت مزید ایک چیز ہو رہی ہے, ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے پر دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ دباؤ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد بہت زیادہ آ سکتا ہے. حکومت کو یہ ریئلائزیشن ہے, تو حکومت اس حوالے سے پریشان ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک دباؤ آئے گا تو حکومت کیا کرے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے منیب فاروق صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں خبریں لے کر آتا ہوں, ریاست کا بیانیہ دیا ہے میں نے سال 2024 میں. وہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ نے عمران خان کے حوالے سے دباؤ ڈالا تو ریاست پاکستان کی جانب سے عمران خان سے نرمی نہیں بلکہ مزید سختی کی جائے گی. یعنی ایک بندہ جیل میں, اس کی بہنوں کو گرفتار کر لیا, اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا, اس کی بیوی کو بہت برے حال میں رکھ لیا, اس کو خود بہت برے حال میں رکھ لیا, اس کی جماعت کے لوگوں کو گرفتار کر لیا, جماعت توڑ دی, اس کی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا, وہ پھر بھی انتخاب جیت گئے تو ان سے ان کی وکٹری چھین لی, یہ سب کچھ کر لیا. اس بندے کو آپ نے سردیوں میں جو جیل کی سلاخوں کے سیل کی سلاخوں کے اوپر ایک جالی لپیٹ دی جاتی ہے تاکہ شدت کم ہو, وہ تک نہیں دی.
اس بندے کو آپ نہانے کا پانی ٹھیک نہیں دیتے جیل کے اندر, اس بندے سے اس کی بار بار ایکسرسائز مشین لے لیتے ہیں, اس بندے کو آپ کبھی اخبار بند کر دیتے ہیں, کبھی ٹیلی ویژن جو پی ٹی وی ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں. جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ سختی کیا کرنی ہے؟ یعنی عمران خان جیسے بڑے نام کو کیا جیل میں لٹکا کے مارنا ہے؟ نہیں, مطلب کیا یہ کام کرنا ہے؟ یا عمران خان کا کھانا بند کرنا ہے؟ یا عمران خان کو یہ کہنا ہے کہ مطلب خان صاحب اب آپ سیل کے اندر ہی رہیں؟ یہ تمام چیزیں پہلے بھی ہو چکی. تو اس سے آگے سختی کیا کرنی ہے؟ یہ جو منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں, عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا اور وہ اب مطمئن ہے. یہ جو لوگ تھے نا 3 دن جیل نہیں کاٹ سکتا, تو وہ لوگ بھی اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اور وہ لوگ جو جیل سے ہر چوتھے دن بیمار پڑ کے اس اسپتال اور اس اسپتال بھاگتے تھے, ان کی تو بہت بری حالت ہے. تو اب سختی مزید کیا کرنی ہے یہ بتا ہی دے ریاست کے, اس سے آگے سختی کیا کرنی ہے منیب فاروق صاحب پھر ہمیں کنوے کر دیں. سہیل وڑائچ صاحب وہ ان مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آدھا تسلیم کر لیا حکومت کو. جب یہ مذاکرات کرنے حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے تو حکومت کا وجود آدھا تسلیم کر لیا. تو سہیل وڑائچ صاحب یہ تو پھر آپ کی لاجک کے مطابق آدھا نہیں ہے, اس کو آپ فل کہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے حلف اٹھا لیا تو اسپیکر سے حلف لیا, اسپیکر نے حلف لیا تو تسلیم کر لیا. پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک صوبے میں حکومت بنا لی تو بھی تسلیم کر لیا. پھر پاکستان تحریک انصاف نے مختلف قائمہ کمیٹیوں میں جگہ لے لی تو بھی تسلیم کر لیا. پاکستان تحریک انصاف ان اسمبلیوں میں آ کے تنقید کرتی ہے, تقریر کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ لیں گے تو بھی تسلیم کر لیا. تو سہیل صاحب یہ تو تسلیم پلس ہو چکا. بات یہ ہے کہ ہمارے دانشوروں نے 2 صوبوں میں انتخاب ہونا ہے وہ تسلیم نہیں کیا تھا. ہمارے دانشوروں نے یہ آئینی چیز تھی تسلیم نہیں کی. پھر ہمارے دانشوروں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ جو حکومت ہے یہ 3 مہینے سے آگے 90 دن سے آگے جا رہی ہے, اور 90 دن سے آگے چلی جائے, بھلے انتخابات نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی دانشور ہمیں بتاتے تھے بنگلہ دیش کا ماڈل, اس ملک کا ماڈل, اس ملک کا ماڈل, قبولیت, مقبولیت, معقولیت. کبھی نواز شریف کو خط ان کے بھائی جان کا مرحوم کا عالم ارواح سے, کبھی نواز شریف کے والد کا خط, کبھی کلثوم نواز کا خط. اور یہ تمام لوگ یہ تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ 26 نومبر کو گولیاں چلیں, وہ 12 جو شہداء ہیں یہ ان 12 شہداء کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سرنڈر ہے, اس سے آگے آدھا تسلیم کر لیا ہے, اس سے آگے سرنڈر ہے. جس کو آپ سرنڈر کہہ رہے ہیں اس جماعت کے لوگ اس وقت کیس نہیں چل رہا اور بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے ہیں. اور وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ تھے پریس کانفرنس کر کے الگ ہو گئے, وہ تمام لوگ سکھ میں ہیں. آپ لوگوں نے یہ تک تسلیم کر لیا ہے. آپ لوگ یہ جو تسلیم اور تسلیم نہ کرنے کی باتیں ہیں یہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. تو جو بات سہیل وڑائچ صاحب کر رہے تھے وہ مجھے بڑا حیران کرتی ہے. اس کے بعد ہماری ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ڈی جی مذہبی تعلیم کے عہدے پر میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر غلام قمر صاحب کو تعینات کر دیا گیا ہے. رولز میں ان کو لگانے کے لیے نرمی بھی کی گئی ہے. اس سے پہلے ہمارے ہاں لگائے گئے تھے کیپٹن ریٹائرڈ شاہین خالد بٹ صاحب, یہ ایم ڈی بیت المال لگائے گئے تھے. اور اس سے پہلے ہمارے ہاں لگائے گئے تھے جنرل ریٹائرڈ زاہد لطیف صاحب, ڈائریکٹر نسٹ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ایک سلسلہ ہے, مسلسل ہو رہا ہے, چلے جا رہا ہے. اور پھر حکومت کہتی ہے کہ ہم ایک ایسی جمہوری حکومت ہیں جس نے ملک کے مسائل حل کر دیے ہیں, نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر دیے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک ریٹائرڈ شخصیت کسی ایک عہدے پر براجمان ہوتی ہے, پھر ایک ریٹائرڈ شخصیت پھر کسی اور عہدے پر براجمان ہوتی ہے, اور یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا اگر یوں ہو جائے, اور یہ پارٹنرشپ تا قیامت چلنی چاہیے. تو قیامت آنے پر ہماری تقدیر شہباز شریف صاحب بدل دیں گے. ایک بڑی عجیب و غریب خبر آخر میں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ لاہور میں ہوا. لاہور میں ایک شخص نے اپنے ہمزلف کا قتل کرایا. یعنی 2 بہنیں, 2 صاحبان سے جب بیاہی ہوئی ہیں تو یہ صاحبان آپس میں جو 2 بہنوں کے شوہر ہیں یہ ہمزلف ہیں. ان میں سے ایک شخص نے اپنے ہمزلف کا قتل کرایا ہے. لاہور میں 2025 کا پہلا قتل تھا. یہ کرائے کے قاتل اس کے لیے استعمال کیے گئے, اور جو معاوضہ دیا گیا ہے وہ ہے عمرے کے 2 ٹکٹس. عمرے کے 2 ٹکٹس, اس کے ساتھ 1 عدد موٹر سائیکل اور 30,000 روپے یہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. اور جس نے قتل کرایا
وہ اپنی بیگم کی بہن کے شوہر کو اس لیے قتل کروا چکا ہے کیونکہ وہ جو جائیداد کا معاملہ ہے اس میں زیادہ حصہ چاہتا تھا، اور اس تنازع پر اس نے قتل کرا دیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہوا، اور کیسے قاتل ہیں کہ عمرے کا ٹکٹ لے کر انہوں نے قتل کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ کے گھر جائیں گے، دعائیں مانگیں گے، اور یہ لوگ یہاں اللہ رب العزت کے گھر کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بھی جائیں گے، اور وہاں جا کر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کے موقع پر پھر دعائیں مانگیں گے۔ یہ اس طرح کے سپنے سجا کر بیٹھے تھے، اس طرح کے سپنے، اور قتل کیا، عمرے کے 2 ٹکٹ لیے، اور اس کے بعد ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہے، گرفتاری کی خبر آ گئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔